अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने क़सीदा शहर आशूब मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का लिखा हुआ जो क़सीदा है उसका दो हिस्से हमने देख चुके हैं। तो आज हम उसका आखिरी जो हिस्सा है उस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे, उसकी तशरीह करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने पिछले दो हिस्सों में देखा है कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने क़सीदा शहर आशूब, गमों का शहर जिसे हम कह सकते हैं, शहर आशूब, आशूब के माने गमगीन होने के हैं, गमज़दा होने के हैं। तो ऐसे शहर का वो तज़किरा कर रहे हैं जो गमों में डूबा हुआ है। जैसा कि उन्वान से वाज़ेह हो गया है कि ये गमों का शहर है, इसी की बात हो रही है। तो उसी तरह सौदा ने शुरुआत से ही ये बात साबित करने की कोशिश की है कि इस शहर के हालात कितने ख़राब हैं, कितने परेशान कुन लोग हैं यहाँ पे। यहाँ की मईशत पूरी तरह तबाह व बर्बाद हो चुकी है। यहाँ लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, फ़ाक़ा करने की नौबत आती है। इस तरह के मुख्तलिफ़ वाक़यात का या मुख्तलिफ़ मिसालों का ज़िक्र करते हुए वो अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं या अपने ख़यालात पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत में उन्होंने कहा कि जिस ढंग से उन्होंने तमहीद बांधी है कि कहते हैं कि कोई पीर व जवान, अगर कोई नौजवान या कोई ज़ईफ़ है तो मेरे सामने आए और ये दावा करे और मेरे मुंह में मेरे सामने बोलने की हिम्मत करे, तो कोई जवाब दे देता है कि नज़्म कहने का अंदाज़ मैं सौदा को बोलते हुए सुना हूँ, बल्कि कोई कहता है तो उसका नज़्म कहने का अंदाज़ हर एक से जुदा है और अल्लाह रे कह के वो तारीफ़ करने लग जाता है। तो फिर शायर कहता है कि ठीक है, तो अब आप अर्ज़ कीजिए, बल्कि फिर शायर मुखातिब होता है और दोनों में कुछ गुफ्तगू होती है और आखिर में फिर शायर अपनी बात सुनाने लग जाता है। और शायर कहता है कि ये जो ज़िंदगी है बड़ी कठिन ज़िंदगी है, यहाँ परेशानियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। परेशानियाँ इतनी ज़्यादा हैं, उसके लिए मैं यूँ कह सकता हूँ कि फ़रिश्ते भी अपनी ज़ुबान से उसका बयान करने से क़ासिर हैं। फिर शायर कहता है कि हर हाल में यहाँ पे हर कोई परेशान, मुसीबत ज़दा, गमगीन दिखाई देता है, बदहाली ज़माने में फैली हुई है। और उसकी असल जो वजह शायर बता रहा है कि वो है माश, यानी कि पैसा। ये सबसे बड़ी कमी है जिसके नतीजे में इस किस्म के हालात पैदा हो गए हैं और शहर की हालत खस्ता हो गई है। अब शायर यहाँ पे पहली मिसाल दे रहा है घोड़े की, और वो घोड़े की मिसाल देकर कह रहा है कि जो घोड़ा है, उस घोड़े में वो घोड़ा जिस किसी के पास भी काम करता है, तो वहाँ पे काम करने के बाद जो मालिक को उसकी तनख्वाह मिलनी चाहिए, उसके जो पैसे मिलने चाहिए, वो वक्त पर नहीं मिल पा रहे हैं। और हो ये रहा है कि उसको घास या उसका जो चारा है, उसके जो खाने की चीज़ें हैं, वो देने के लिए उसके घोड़े के मालिक को ढाल और तलवार बनिए के पास रखनी पड़ रही है। इतने बुरे हालात हैं। अगर तीर है तो तीर में जो कमान होता है, तीर का जो कमान होता है, कमान में तांत लगा हुआ नहीं है। और चंद लोगों का जो गिरोह है रुपये परखने वालों के पास जाता है और जाके पहली तारीख को मिलकर उनसे कहता है कि हमारे घर की हालत बहुत बुरी है। अगर आपको हमारे घर की हालत में क्या बताऊं कि बीवी अगर खाना खाती है तो मियाँ को फ़ाक़े करने पड़ते हैं, और मियाँ अगर खाते हैं तो बीवी को फ़ाक़ा करना पड़ता है। इतनी बुरी कैफियत है। और ये कैफियत सुनकर कुछ सर्राफ लोग जो होते हैं वो पैसा देते हैं, और इसी के नतीजे में फिर ईद हो जाती है। और फिर ईद हो जाने के बाद फिर कैफियत शव्वाल के महीने में भी ऐसी दिखाई देती है कि ये माह रमज़ान ही आया हुआ है। फिर आगे शायर सौदागरी की बात करते हुए कह रहा है कि सौदागरी जो करते थे
یعنی کہ تجارت جو کرتے تھے وہ اس میں بھی اب اتنی زیادہ محنت اور مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی سامان ہے اس کو فروخت کرنے کے لیے ہمیں دوسرے منزلوں پر جانا پڑتا ہے، دوسرے مقامات پر جانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے کافی تکالیفیں اٹھانی بھی پڑتی ہیں، خطرے مول لینے پڑتے ہیں۔ اگر ہم کسی عمدہ سرکار کو بھی کوئی سامان بیچ دیتے ہیں تو اس وقت کا بھی آپ درد سنیے کہ کس قسم کے حالات ہیں، میں کیا بیان کروں۔ شاید کہہ رہا ہے کہ بہت زیادہ قیمت چکانے لگ جاتے ہیں وہ لوگ جو اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں کرتے تھے، اس سے پہلے ایسا وہ کبھی نہیں کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ قیمت بغیر چکائے ہی سامان خرید لیتے تھے۔ اب ایسا معاملہ ہے کہ قیمت بہت زیادہ چکانے لگ جاتے ہیں، اور جب قیمت طے بھی ہو جاتی ہے تو پھر مرضی کے موافق تو پیسے، ان کو مرضی کے موافق بھی وہ قیمت طے بھی کر لیتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی وہ پیسے دینے تیار نہیں ہوتے، کوئی جاگیر یا زمین دینے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور جب پھر عمل کرنے والا جو ہوتا ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ پروانہ لکھ کر اس زمین کا دینے کے لیے کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے کہاں ہیں، یعنی کہ زمین رکھ کر جو لوگ پیسے دیتے تھے وہ بھی کہتے ہیں کہ اب میرے پاس بھی پیسے نہیں رہے ہیں۔ پھر یہ شکایت اگر سرکار سے کی جاتی ہے تو سرکار کے پاس سرکار کے لوگ کہتے ہیں کہ جنس واپس لے جاؤ، حالانکہ یہ بات بہت گرا ہے، یعنی کہ تمہارا سامان لے کر جاؤ، اس کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، زمین رکھ کر بھی پیسے دینے کے لیے سرکار کے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ تو اتنے برے حالات، اتنے برے کیفیات اس شہر کے ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں جو بات بہت زیادہ گرا محسوس کی جاتی تھی وہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ جنس واپس لے جانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ پھر آخر میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ نہ پیسہ ملتا ہے اور نہ جنس، اور ہر کوئی ایک دوسرے پر الزام لگاتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ اس کی غلطی سے ہوا ہے، اس کی غلطی سے ہوا ہے، یا اس کی غلطی سے ہوا ہے۔ پھر آخر میں تنگ آ کر جب قلعے کے آگے جمع ہو جاتے ہیں لوگ، اور وہاں سے جو پالکی نکلتی ہے اس کے آگے فریاد و آہذاری کرنے لگ جاتے ہیں، شاعر بھی یہ سنتے ہیں اور وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، فکر و تردد کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہر کس و ناکس سے، ہر ایک سے یعنی کہ ملاقات کرنے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں۔ مگر مسجد میں جو عید کا دو گانا ہے وہ بھی پڑھا جاتا ہے، تو تہنیت ہو یا نہ خطا، ان تمام باتوں پر کاتب جو لکھتا ہے تو کاغذ پر قلم سے اشک اترنے لگ جاتے ہیں، یعنی کہ اتنے برے حالات ہیں کہ ہر جگہ معاشی بدحالی پھیلی ہوئی ہے، اور معاشی بدحالی انتہا کو پہنچی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یعنی کاتب جب کاغذ پر قلم سے لکھ رہا ہے تو اس کے اشک اترنے لگ جاتے ہیں، کہ وہ رونے لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ کیا لکھ رہا ہے، اس کے دل، وہ لکھتے ہوئے اس کو درد اور تکلیف محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ پھر پہلے جو لوگ بڑی خوبی کے ساتھ خط لکھتے تھے آج وہ لکھنے کو بھی محتاج ہو گئے ہیں۔ جس طرح سے پہلے زمانے میں ملا کی قدر کی جاتی تھی، اب وہ بات نہیں رہی۔ پھر جو مثنوی خواں ہیں، یعنی کہ مثنوی کہنے والے، وہ بھی 2 روپیے دیے، ان کو بھی 2 روپیے دیے جا رہے ہیں۔ پہلے ان کو بہت زیادہ پیسے، انعامات و اکرامات سے نوازا جاتا تھا۔ اب یہ بدحالی کا میں اور کیا ذکر کروں کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کہ دال اور جو کی روٹی کھانی پڑ رہی ہے۔ دن بھر میں وہ لڑکوں کو پڑھاتا ہے جو ہنسا داں ہے، حساب کرنے والا جو ہے، دن بھر لڑکوں کو پڑھاتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے، وہ رات کو حساب کتاب لکھنے بیٹھ جاتا ہے۔ اس پر اور ستم یہ ہے کہ لڑکے ہمیشہ شرارت کرنے لگتے ہیں، بار بار شرارت کر کے اس کو پریشان بھی کرتے ہیں، اور لڑکے خاص طور پر دیوالی کے موقع پر جو شرارت کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، اور جیسے ہی دیوالی ختم ہوتی ہے کوئی دوسرا تہوار آ جاتا ہے اور پھر وہ اسی شرارت میں لگ بھی جاتے ہیں۔ اس طرح کے حالات ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دراصل سودا نے یہاں پہ معاشرے کا بگاڑ کو بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر شاعر کہہ رہا ہے کہ اب انصاف کیجیے
کہ جس کی ایسی حالت وہ آرام سے کیسے رہ سکتا ہے، یہ کیسے کر سکتا ہے، چاہے وہ شیخ ہو یا کوئی اور، یا زبان کا ماہر، کوئی دم خر سے شملے کی نسبت دیتا ہے تو کوئی گنبد کو پگڑی سے۔ اب یہاں جو کچھ بھی کرنے والے لوگ ہیں وہ کسی بھی چیز سے تشبیہ دے لیں، لیکن کام تو نہیں ہونے والا، کہ ہر کوئی پریشان ہے، ہر ایک کے پاس پیسے کی پریشانی ہے۔ زمانے کو دیکھنے کے بعد ہر کوئی فکر و تردد کا شکار ہو جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ مرشد مریدوں سے یہ پوچھنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ صبح اٹھ کر کس عرس کو جاتا ہے اور کہاں عرس ہے۔ جب عرس کی مکمل معلومات مل جاتی ہیں تو وہ داڑھی میں کنگھی کرنے کے لیے کہتے ہیں، پھر مریدوں کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں، وہاں ڈھولک بجنے لگ جاتی ہے تو وجد طاری ہونے لگ جاتا ہے، اور کوئی کودنے تو کوئی رونے اور کوئی نعرہ لگانے لگ جاتا ہے۔ شیخ یا مرشد بھی وجد میں آ کر بے قابو ہو جاتے ہیں۔ شیخ کی اس حرکت پر سرگوشیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر کوئی قدم تال سے پڑھتا ہے تو سب ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ یہ مختلف کیفیات کا ذکر کر کر سودا نے صرف یہ ایک بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہر کوئی پریشان ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اس شہر کا رہنے والا جو پریشان نہیں ہوا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ کوئی رقص ہے، کیا شاعر کہہ رہا ہے کہ اس رنج و مشقت کا حال کچھ مت پوچھو، یہاں کے حالات بڑے ہی نازک ہیں۔ تو نے آرام زندگی گزارنے کا کچھ احوال سنا ہے کیا؟ یہ کوئی صورت آرام و سکون سے زندگی گزارنے کی ہے؟ دنیا میں تو صرف غم و آسودگی کا ہی نام ہے۔ آخرت میں اس پریشانی اور غم کا پھل ہم کو ضرور ملے گا۔ اس پر لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ ہم یہاں جو مشکل وقت یا پریشان زندگی گزاریں گے، اللہ ہم کو آخرت میں اس کا بدلہ دے گا۔ زندگی میں فکر معاش ہے اور حشر کے لیے یہاں پر کوشش کرنی ہے، یعنی کہ انسان کو دنیا و آخرت میں سکون و راحت نہیں ہے، وہ ہر جگہ پریشان و بے چین ہے۔ اس طرح سے اس پورے قصیدے میں ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے سودا نے، اور انہوں نے جو بات کہی ہے آخری حصے میں وہ کہتے ہیں کہ تحقیق ہوا عرس تو کر داڑھی میں کنگھی، نہ خائل مریداں گئے وہ بزم جہاں ہے، ڈھولک جو لگی بجنے تو وہاں سب کو ہوا وجد، کوئی کودے کوئی روے کوئی نعرہ زنا ہے، بے تال ہوئے شیخ جو ٹک وجد میں آ کر سرگوشیوں میں پھر بدوصولی کا بیاں ہے، گر تال سے پڑتا ہے قدم تو سبھی ہنس ہنس کہتے ہیں کوئی حال ہے یہ رقص زنا ہے، اور ما حصل اس رنج و مشقت کا جو پوچھو، ڈالا ہواؤں دال نخ و دخیلہ نہ ہے، آرام سے کٹنے کا سنا تو نے کچھ احوال، جمعیت خاطر کوئی صورت ہو کہاں ہے، دنیا میں تو آسودگی رکھتی ہے فقط نام، عقبیٰ میں یہ کہتا تھا کوئی اس کا نشاں ہے، سو اس پہ تیقن کسی کے دل کو نہیں ہے، یہ بات بھی گوئندہ ہی کا محض گماں ہے، یا فکر معیشت ہے تو وہاں دغے غا حشر، آسودگی حرفیت نہ یاں ہے نہ وہاں ہے۔ دراصل شاعر نے آخری حصے میں اس بات کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو شہر میں پریشانی ہے، آسودگی ہے، معاشی بدحالی ہے، انتشار ہے، سب لوگ پریشان ہیں، شہر میں شاید ہی کوئی سکون والا ہے، اتنے برے حالات ہونے کے ہیں، یہ ایک طرح کا آزمائش ہے، ایک طرح کی آزمائش ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب ایسے حالات آتے ہیں تو اللہ ہمیں آزماتا ہے، اور یہ جو دنیا ہے عمل کرنے کی جگہ ہے۔ ان برے حالات میں، ان پریشانیوں میں کس طرح سے ہم اللہ کی رسی کو تھامے رکھیں گے، یا اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں گے، اور ہم اتنے برے حالات میں بھی اس کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے۔ لیکن شاعر یہاں کہہ رہا ہے کہ یہ بات تو سب طے ہے، اس پر یقین کسے ہے؟ حالانکہ اللہ نے یہ سب باتیں بتائی ہیں کہ یہ دنیا تمہارے لیے آزمائش کی جگہ ہے،
یہاں پہ تمہیں عمل کرنا ہے اور اس کا جو نتیجہ ملے گا تمہیں وہ آخرت میں ملے گا۔ تو یہ بات شاعر کہہ رہا ہے سمجھانے کے لیے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو یقین نہیں ہے اس بات پر، اس بات کا بالکل بھی یقین نہیں ہے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ کیسی زندگی ہے، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، جو ہم کچھ کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں، اس میں ہوگا یہ کہ ہم یہاں ناشکر، ہم کو جو آزمائش ہے اس میں شکر گزار بندے نہیں بنیں گے، اور یہاں بھی ہمیں سکون نہیں ملے گا اور آخرت میں بھی سکون نہیں ملے گا، اور اس کی ذمہ دار کوئی اور نہیں، ہم خود ہوں گے۔ تو شاعر کا کہنا یہی ہے کہ اگر ہم یہاں پہ اللہ کے احکامات یا پھر اس کی جو بندگی کرنا ہے، جس ڈھنگ سے کرنا ہے، اس کے احکامات کو جس ڈھنگ سے ماننا ہے، اس کو پورا کریں گے تو ہمیں آخرت میں بھی سکون ملے گا۔ یہاں بھلے ہی ہمیں کچھ پریشانی محسوس ہوگی یا ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح شاعر یہ بات پیش کر رہا ہے کہ یہاں فکر معیشیت ہے تو وہاں دغا غا حشر، آسودگی، حرفیت، نہ وہ یہاں ہے نہ وہاں ہے۔ شاعر کا یہ ہے کہ دنیا میں تو ہم فکر معاش کرتے ہیں، دنیا کی جو فکر کرتے ہیں، معاش کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور اسی کو سدھارنے کی، اسی کو سنوارنے کی کوشش میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ اور جبکہ ہماری جو مکمل زندگی ہے، اصل جو زندگی ہے، اور جس زندگی کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہماری زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو ہم اس کی جو فکر نہیں کرتے، حشر کے میدان میں کیسا ہوگا، ہمیں اس کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ حشر کے میدان میں جب ہم سے سوالات پوچھے جائیں گے، جب اٹھیں گے ہم، اس وقت ہمارا جب حساب ہوگا، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اس وقت اگر ہم اچھا عمل کریں گے تو ہم حساب میں کامیاب ہو جائیں گے، ہمیں کامیابی ملے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ یہاں فکر معیشیت ہے تو دال دغانہ غا حشر، آسودگی، حرفیت، نہ وہ یہاں ہے نہ وہاں ہے۔ تو شاعر اسی بات پہ اس قصیدے کا اختتام کر رہا ہے کہ ہم جس ڈھنگ سے زندگی گزار رہے ہیں اس سے ہمیں کیا، نہ ہماری آخرت سدھرے گی نہ ہماری دنیا سدھرے گی، یعنی کہ دونوں میں بھی ہم ناکام ہو جائیں گے، ایسا شاعر خیال پیش کرتے ہوئے اس قصیدے کا اختتام کرتا ہے۔ شکریہ۔